बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। जाफरी साहब के साथ खित्ते की सूरत हाल पर मैंने बात करनी है। अबनाए हम्स को लेकर अभी तक डेडलॉक बरकरार है, कभी बंद हो जाती है अबनाए हम्स, कभी खुल जाती है। ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जंग यकीनी है, ईरान भी कह रहा है कि हम भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों तरफ से डेडलॉक बरकरार है कि खलीजी ममालिक का क्या मुस्तकबिल है, कौन से मुल्क महफूज होंगे और अगली जंग किन ममालिक के दरमियान हो सकती है और अगली जंग क्या फाइनल होगी। रिसेंटली जाफरी साहब ने मेरे साथ वीडियो में एक बात भी कही थी कहत के हवाले से। तो अगर इस तरह ही ये चलता रहा मामला तो कहत तो आ सकता है, कहत मतलब हो सकता है, वो भी डिस्कस करना है। अबनाए हम्स भी डिस्कस हो जाएगा और बड़ी शख्सियात क्या अभी भी टारगेट हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जाफरी साहब के साथ डिस्कस करनी है। अस्सलाम वालेकुम जाफरी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जो पूछा है खित्ते की सूरत हाल, वैसे तो सर भाई मैं बार बार जी आपसे अर्ज करता हूँ मैं जब एस्कटोलॉजी की बात आती है ना, जी मैं एनर्जीज का आदमी, एनर्जीज को पढ़ता हूँ, लेकिन एस्कटोलॉजी की बात आती है फिर मैं 95% तक इन्हिसार करता हूँ उस इंफॉर्मेशन पे जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कोनैन से डायरेक्टली रिलेटेड है। जी आपकी हदीस, बिल्कुल उसके ऊपर मैं रिलाई करता हूँ और उन अहदीस को डॉट कनेक्शन करके स्क्रीन के ऊपर तस्वीर बना के देखता हूँ कि वो क्या कहती है। मैं फिर कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पे एतबार करने की। अल्लाह ने आपको अकल दी है, अपनी अकल का इस्तेमाल कर लें। हो सकता है तस्वीर आपको भी नज़र आ जाए, नहीं आती तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पे एतबार ना करें। जी ठीक है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं, जी अब बिल्ली को देख के अगर आंखें बंद कर लेंगे तो बिल्ली तो ले जाएगी आपको, बिल्ली जी तो नहीं छोड़ती। ऐसे ही तो ये जो हालात हैं, ये जो जिस वक्त जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, अच्छी तो नहीं है, ठीक है अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है और सिचुएशंस जो हैं वो क्रिटिकल तो हैं। ठीक है इस वक्त जो हालात बने हुए हैं जंग के, तो मुझे बज़ाहिर मेरा कागज़ ये कह रहा है, हो सकता है जंग बंदी और हो जाए। मैंने आपको कई साल से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब जो जंगें हैं ना, उसमें स्टॉप का बटन नहीं है, बिल्कुल आपके अब ये पॉज का बटन है। वक्ती पॉज आ सकता है, थोड़ा बहुत आ सकता है। देखें, जब ये जंग बंदी की बात हो रही थी तो मुझे भी लगता था कि वो जो है वो स्टार पोजीशनिंग ऐसी है कि अब जंग रुकेगी। जी ठीक है, लेकिन मुझे ये अब भी लगता है जिस तरफ स्टार पोजीशन अब जा रही है, ये जंग जो है ना, ये इतनी आसानी से बंद हो गई नहीं होने वाली। अच्छा हालात बहुत तेज़ी से ख़राब होंगे और अब की बार जो ख़राब होंगे, दुनिया बीच में आएगी। चाइना, रशिया, हदीस में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में एक मुल्क का जिक्र मिलता है, जी खुरासान के साथ बड़ा मुल्क। बिल्कुल खुरासान जो है ये अफ़गानिस्तान और कुछ हिस्सा जेहू से पहले का रशियन टेरिटरी का, जी और उसका बड़ा मुल्क रशिया बनता है। ठीक है ठीक है, वो मुसलमानों की मदद करेगा जो कि इस वक्त कर रहा है। अच्छा चाइना का जिक्र भी हदीस में मिलता है। ठीक है, अच्छा इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें जी जी चीन जाना पड़े। लोग इसके बड़े तर्जमे करते हैं, वो सीन है, वो सीन होए बीन होए, मैनू नहीं पता, मैं हदीस को जानता हूँ। जी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम बादशाह कोनैन जहाँ तशरीफ़ फरमाया, दीन तो वो है, बिल्कुल दीन तो मदीने में है, जी दीन तो कहीं और नहीं है। ठीक है, दीन का मरकज़ मदीना है, तो फिर ये क्यों कहा कि इल्म हासिल करो चीन जाना पड़े? इसका मतलब है डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई टेक्नोलॉजी का जिक्र था, किसी और इल्म को सीखने का जिक्र था। जी और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम बादशाह कोनैन का तारुफ क्या है? इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना के भेजा गया, जी मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। बिल्कुल ठीक है, तो वो जो मुअल्लिम हैं कायनात के सबसे बड़े, उन्होंने आके सिखाना तो है ना। ऐसे ही और मुअल्लिम जब सिखाता है तो कुछ प्रैक्टिकली सिखाता है, कुछ ज़ुबानी सिखाता है। तो अब शायद दुनिया को प्रैक्टिकल मैदानों में कुछ सिखाने का वक्त आया है। अच्छा सीखना होगा, नहीं सीखेंगे तो
پھر یہی ہوگا تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اچھا. تو اس میں ایسی ہی بات ہے. اور اب جو جنگ لگ رہی ہے اس میں ساؤتھ چائنا سی 2027 میں، بلکہ سیکنڈ ہاف آف 2026 کے بعد دیکھ لیجئے گا، ستمبر کے بعد سے آن ورڈ آپ کو ساؤتھ چائنا میں آگ لگتی ہوئی نظر آ جائے گی. آپ کو ادھر سے جو ہے وہ عرب کا خطہ بہت زیادہ تباہی میں آتا ہوا نظر آ جائے گا. یہ عرب کا خطہ جو ہے آپ کو خود سے نظر آ جائے گا کہ یہ تو تباہی کے دہانے پہ چلا گیا. سوڈان میں آگ شروع ہو رہی ہے، شام میں دوبارہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں. مصر میں آگ شروع ہو رہی ہے. یہ سعودیہ کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں. یو ول سی اٹ. ہونا کیا ہے وقت بتائے گا. ٹھیک ہے. کوئی نشانی رہے گی؟ یہ تمام نشانیاں پوری ہو گئی؟ 5 جنگ کے حوالے نشانیاں جو ہے نا وہ رہ گئی ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام بادشاہ سے جی. ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نشانی نہیں رہ گئی. ملحمۃ الکبریٰ تو بالکل اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. بس یہاں سے اسکلیٹ ہوگی اور پھر بس اگلے 2 سال مجھے نہیں لگتا سکون ہے. اچھا. پھر مسلمان اکٹھے ہوں گے. پھر جب مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے تو بڑی طاقت بنیں گے. پھر یہ اسکلیٹ کر جائیں گے. گریٹر اسرائیل چاہے 5 منٹ کے لیے بننا ہے. تھرڈ ٹیمپل چاہے 10 منٹ کے لیے بننا ہے. اچھا. بننے کے بعد قبضہ ہو جائے دوبارہ وہ اور بات ہے، لیکن بننا ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث کے لفظ ہیں، آپ مانیں نہ مانیں. اچھا. آپ اور پھر یہ بھی حدیث ہے، سرور انبیاء صلی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم کا فرمان ہے کہ جب ملحمۃ الکبریٰ لڑی جائے گی تو دنیا 3 حصوں میں بٹ جائے گی. ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائیں گے، وہ پست عقیدہ لوگ ہوں گے اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. ایک وہ جو اس جنگ میں مارے جائیں گے، وہ افضل الشہداء ہوں گے اور اللہ ان کو وہ صلہ دے گا جو پہلے کسی کو نہیں دیا. تیسرے وہ جو اس جنگ کے فاتح ہوں گے، ٹھیک ہے. جو اس جنگ کے فاتح ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں جا کے شامل ہو جائیں گے. اچھا. یہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی تو ٹریننگ ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے. اور کیا، یہ اگلے 2-3 سال کی گیم ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہے. کوئی سینکڑوں سال کا انتظار نہیں ہے اب. اچھا. بس مالک کا ظہور مجھے لگتا ہے اتنا ہی ہے، 2031 میں، یا بہت لیٹ ہوا تو 2050 میں. اس سے زیادہ دور نہیں ہے. اچھا. اس کے بعد ساری آرماگیڈون لڑنے کے بعد ہی انہوں نے آنا نا. آرماگیڈون تو شروع ہو رہی ہے، بس اب ان قریب شروع ہو رہی ہے. اچھا. دنیا آپ کو آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جاتی دیکھ رہے ہونا تو یہی ہے. انا اچھا. للہ و انا الیہ راجعون. دنیا کا انا للہ و انا الیہ راجعون بہت قریب ہے، اچھا. بہت قریب ہے. ہم لوگ بڑا شوق سے جی. کہتے ہیں مولا امام مہدی علیہ السلام کے مولا آ جائیں، مولا آ جائیں. مولا آ گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا مولا آنے سے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہونا اس کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم تو بس اس کو گڈ ایزی سمجھتے ہیں. مالک آ گئے تو کیا ہوگا؟ کون کس نے لڑنا ہے؟ تو لڑنا ہے تو پھر دلیر ہے، پھر تو سارے بھاگ جائیں گے. اچھا. ادھر مولا کہیں گے کہ آؤ میرے ساتھ مل کے نصرت کرو، میری مدد کرو اور آؤ جنگ کریں. یہ بھاگ جائیں گے کہ مرشد میں مالک میں ابھی آیا ہوں، بچوں کو اسکول چھوڑا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ ابن متی بہت بڑا آدمی اپنے دور میں رہا ہے. ہر وقت امام حسین کے ساتھ، ہر وقت ان کی خدمت میں، ہر وقت ان سے یہ مالک دعا کر دیں، یہ مالک دعا کر دیں. ادھر مالک نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کربلا کی طرف، ہاتھ جوڑ کے مالک میرے بچے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے پھر بچے پال لو. ہوتا ہے نا. آج عبداللہ ابن متی کو لوگ کوئی اچھے نام سے یاد تو نہیں کرتے. بالکل. اور وہ جس کو خط لکھ کے مولا حسین علیہ السلام نے بلا لیا حبیب ابن مظاہر راجو علیہ السلام، اپنا اپنا کردار ہوتا ہے سر. بالکل. اس جنگ میں جو موجودہ مسلمانوں نے کردار ادا کیا ہے وہ مسلم کش ہے. یہ سارے اسرائیل کے یہودیوں کی پراکسیز ہیں. اور کیا ہے؟ بالکل. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوٹینشل حدیثوں کا انکار کریں اور کیا کریں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے جن جن قبیلوں کا نام لیا وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ساٹھے قبیلے دا ہی نہ لیا سی. ایپسٹین فائل میں یہ سارے قبیلے ہی نظر آتے ہیں آپ جی. کو. ظلم کی انتہا ہے. بالکل. بہرحال جو ہوگا دیکھی جائے گی.
ٹھیک ہے. اور پھر میں بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں، بار بار جھنجھوڑ کے یاد کراتا ہوں کہ انڈیا کا مطلب اسرائیل کی پراکسی ہے. جی. تو ابھی آپ اس کو بھی آنکھیں بند کر کے نگیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ادھروں سب امن اور سکون ہے. نو، کوئی امن کی آشا نہیں ہے، اچھا. کوئی امن کی آشا نہیں ہے. کوئی ملک محفوظ بھی نظر آتا ہے آپ کو؟ جنگ کے بعد سارے ہی محفوظ ہیں. جنگ جب تک ہو رہی ہے تو غیر محفوظ ہے. اچھا. نہیں، جنگیں تو اب لگی رہیں گی. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ مطلب بھاگنا آپ نے؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جنگ نہیں، میں میں تو بھاگنے ویسے والا پوچھ ہم نے کہا. ساڈا ایک دوست ہے، وہ پلان کر رہا ہے کہ یوں دسو جتھے جنگ نہیں لگ رہی. اچھا. نہیں، کئی کمنٹس اس طرح کے آ جاتے ہیں، ہر ہاں جی، کنٹری کے لوگ کنسرن ہوتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں میں یہ نے. ٹھیک ہے. بہت سارے ملک جو ہے نا وہ افریقہ ابھی فی الحال امیون ہے. پھر افریقہ کے بہت سارے ملک ہیں جس میں ابھی کوئی رولا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ادھر ملیشیا، انڈونیشیا کے حالات ٹھیک ہیں، کوئی ٹھیک ہے. اتنا رولا نہیں ہے. پھر ادھر سے جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت محفوظ ممالک میں عمان بھی ہے، جی. لیکن وہاں پہ بھی رولا ہو سکتا ہے. اور بہت سارے ہیں، یورپ کے کافی سارے ملک جو ہیں وہ محفوظ ہیں. جائیں، سکون کریں، کاروبار کریں، بچے پالیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، قحط کی آپ نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم سر بھی، یہ اور کموڈٹی سپر سائیکل آتا ہے جب جہاز رک جاتے ہیں. ٹریڈ تو ساری جہازوں سے ہی ہوتی ہے نا، بالکل. شپس کے تھرو. وہ نہیں آئے گا، فوڈ شارٹیج ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ قحط ہی ہوگا. اور قحط کس کو کہتے ہیں؟ فوڈ بالکل. شارٹیج کا نام ہی قحط ہے. جی. تو وہ ہو رہی ہے. اچھا. ابھی تو آپ کو صرف ایسے ہی جو ہے نا وہ ٹریلر دیکھا ہے. ابھی میں تو آپ کو اس دن بات کی تھی، آپ کو شاید اس وقت لگا کہ میں بڑا مذاق سے بات کر رہا ہوں. ابھی تو جنگ میں ہتھیار استعمال ہی نہیں ہوئے. ابھی تو جنگ صرف چپیڑوں سے لڑی جا رہی ہے. اچھا. حالی تو چپیڑاں والی جنگ جی، دیکھی ہے، میزائل چلے ہوئے ہیں. سب تھپڑ ہے. تو آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایٹم بم چلے گا؟ کچھ بھی چل سکتا ہے. اچھا. حالات بہت خراب ہیں. اور اچھا. یہ ہونا ہے سر، یہ ہونا ہے. جی. وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ بچیوں کی قربانی دے رہے ہوں اور پھر وہ آگے نہ بڑھیں. وہ آپ کو صرف اتنی انفارمیشن دیتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے، جتنی وہ دینا چاہتے ہیں. اچھا. آپ بہت سیانے بن کے ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. جی. وہ پھر آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح، بلکہ ٹوائلٹ ٹیشو کی طرح یوز کر کے پھینک دیتے ہیں. بالکل. تو یہ ابھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے لویا کی ہے. وہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے لوگ، ان سب کو سمجھ آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور بہت خطرناک سسٹم ہے. اب یورینیم افزودگی کے حوالے سے پوچھوں تو اس سے ایران آپ کو دستبردار ہوتا نظر مجھے آتا ہے؟ لگتا نہیں ہے فوری طور پہ. اچھا. کاغذ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے. مجھے کاغذ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران اپنی ڈیٹرنس جو ہے نا وہ قربان کر دے گا. اچھا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ مجھے میرے اچھے دوست ہیں، انہوں نے بھیجا مجھے مجتبیٰ صاحب کا ڈیٹا. جی. تو مجتبیٰ صاحب جو ہے نا اس وقت کوئی بڑا پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. ایران میں ریفارمسٹ کو موقع دیا گیا، جی. لیکن ان قریب یہ موقع واپس لے لیا جائے گا. اچھا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، میرا آخری کوشچن آپ کو، پہلے بھی بڑی شخصیات دنیا سے جا چکی ہیں، ابھی مزید دنیا سے بڑی شخصیات ٹارگٹ ہوتی نظر آتی ہیں؟ بالکل ہے. اچھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی ایک بہت بڑا آدمی جا رہا ہے جی. اور وہ غیر مسلم ہے. جی. آگے اللہ کی مرضی. اچھا. بدل دے اس کی مرضی ہے، نہ بدلے اس کی مرضی ہے، کروا دے اس کی مرضی ہے. میرا کریڈٹ بھی نہیں ہے، میرا اس میں کوئی فالٹ بھی نہیں ہے. میں دیانتداری سے پڑھتا ہوں، پڑھنے کے بعد بتا دیتا ہوں. دیٹس اٹ. ابھی حالات، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی حالات لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بڑا گڈیز ہو گیا، ہوئے وہ فلان آ گیا، فلان آ گیا، وہ جہاز آ رہے ہیں. ککھ بھی نہیں ہونا. اچھا. کاغذ یہی کہہ رہا ہے. آگے اللہ کی مرضی، وہ بدل دے. سو بسم اللہ، مالک ہے. ٹھیک. وہ اشارہ کر دے تو کائنات کی ہر بری سے بری چیز خود اچھی ہو جائے گی. جی. اس کے اشارے کا نام ہے نا. جی. ساری وہ کردگار ہے، وہ کار ساز ہے، وہ ٹھیک ہے. سبب الاسباب ہے، وہ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے.
بہت شکریہ جعفری صاحب، Welcome. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور دنیا کے حوالے سے، خطے کی صورتحال کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے تمام چیزیں ڈسکس ہوئی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جعفری صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔